अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद साहिवाल से आपसे मुखातिब हूं। और इस वक्त जो हमारी एपिसोड है उसका जो मौजू है वो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़, जिसे हम गर्ड भी कहते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में। एक मुश्किल सा लफ्ज़ आपको लगा होगा क्योंकि आम सी बीमारी में तो आपको पता होता है, शुगर का लोगों को पता है, ब्लड प्रेशर का पता है, तो ये मैदे और आंतों की एक बीमारी होती है। तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और जिन एक्सपर्ट को हमने दावत दी है वो हैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान इसहाक साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल साहिवाल एंड फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट मिड सिटी साहिवाल हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो इससे पहले कि हम बीमारी की तरफ चले जाएं तो मैं चाहूँगा कि चूँकि ये जो बीमारी है मैदे की और कई दफ़ा उसमें खुराक की नाली भी शामिल हो जाती है, इसमें तेज़ाब का बड़ा अमल दखल है। तो मुख्तसरन नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो तेज़ाब है इसका रोल क्या होता है हमारे हज़म के निज़ाम के अंदर, खुराक को हज़म करने में। इसके रोल के ऊपर ज़रा थोड़ा सा बताइएगा सर। जी, इसमें ना सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो सबसे पहले हमें डाइजेस्ट सिस्टम को देखना पड़ेगा। ठीक है कि डाइजेस्ट सिस्टम है क्या चीज़। डाइजेस्ट सिस्टम बेसिकली जब हम कोई खुराक लेते हैं, किसी शक्ल में भी लेते हैं, यानी हम अगर रोटी खाते हैं या कुछ फ्रूट लेते हैं तो हम एक राह सी चीज़ लेते हैं, उसको फिर हम अपने माउथ के ज़रिए सबसे पहले मैकेनिकल हमारा फंक्शन शुरू होता है। चबाते हैं चबाते हैं इसको। जी बिल्कुल। यानी हमारे दांत जो है उसको चबाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो मुंह के अंदर जो है ना सलाइवा, जिसको एक लुआब दहन भी कहते हैं, जी बिल्कुल, उससे वो मिक्स होता है। अच्छा, लुआब दहन से मिक्स करने का मकसद है कि एक तो स्टमक पे बोझ कम किया जा सके ताकि सॉलिड फूड को तो हम टुकड़े में, छोटे टुकड़ों में तकसीम करके एक उसका लिक्विड सा बना लें, सॉफ्ट और सेमी सॉलिड जी सेमी सॉलिड सोडे, ताकि नीचे निकलने में भी आसानी हो। निकलने में आसानी हो। और दूसरी चीज़ में जिस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, उसको माइलेज कहते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट या नशास्ता को उसको तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। यानी कि उसका हजम का प्रोसेस मुंह से शुरू हो जाता मुंह से शुरू हो जाता है। है। राइट सर। उसको तोड़ना, छोटे छोटे करना, और उसके साथ साथ ही अमल शुरू हो जाता है नशास्ते को तोड़ने का। फिर ये जो मैकेनिकल के बाद ये जो हमारा जो एक हमने इसको तोड़ के बना लिया, एक सेमी सॉलिड सा फूड सा बन गया, फिर हम उसको निगल लेते हैं। तो निकलने कहाँ जाता है, तो वहाँ से फिर ये खुराक की नाली, जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, इसोफेगस के थ्रू ये उनकी एक अपनी मूवमेंट होती है, जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, उसके थ्रू ये स्टमक के अंदर चला जाता है। अब स्टमक के अंदर जाकर जो स्टमक के अंदर जो जूसेस होते हैं, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसके 3-4 फंक्शन है। पहला फंक्शन ये है कि इस मैदे के अंदर तेज़ाबियत को बरकरार रखना। अब जो फूड हमने लिया है उसके साथ कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया भी साथ आ जाते हैं, तो उस बैक्टीरिया को किल करना, ये इसका एक फंक्शन भी है। दूसरा इसको मज़ीद तोड़ना ताकि इसको मज़ीद हम एक लिक्विड फॉर्म में, जिसको हम काइम कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पे एक एंजाइम और सिक्रीट होता है जिसको पेप्सिनोजिन कहते हैं। वो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर पेप्सिन के अंदर आता है, जो कि प्रोटीन या लहमियात को तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ से फिर हम इसको बिल्कुल एक लिक्विड टाइप चीज़ बना देते हैं स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू। अच्छा, इसकी और फंक्शन भी है कि एक गट मोटेलिटी को भी इंक्रीज़ करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो जरासीम को किल करेगा जो उस फूड के साथ आई हैं, दूसरा डाइजेशन का अमल शुरू करेगा, तीसरा मैदे की हरकत को भी इम्प्रूव करेगा सर। हरकत को भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो काइम बन जाएगा, जो एक लिक्विड फॉर्म होगी, ये उसका थर्ड स्टेप जो है, तो ये आगे जाएगा छोटी आंत के अंदर। अब छोटी आंत का जो पहला हिस्सा, जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, उसमें ड्यूडेनम में जो ड्यूडेनम के 4 हिस्से होते हैं। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर 2 नालियाँ खुलती हैं आके। एक नाली आती है लबलबे से, इसको हम पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, उससे कुछ एंजाइम्स हार्मोन्स आते हैं। और एक नाली आती है जो गाल ब्लैडर, जिसको हम पित्ता कहते हैं, पित्ते से आ रही है, उससे जूस आता है। तो ये जो दोनों जो नालियाँ हैं, ये इसमें जो एंजाइम्स या जूस आता है, ये उसको मज़ीद डाइजेस्ट करने का अमल करते हैं। ठीक है, और फिर यहीं पे आगे जाके छोटी आंत में फिर आगे ब्रश बॉर्डर रिलाइज होते हैं, यानी छोटे छोटा प्रोजेक्शन समझ लें, जो कि इसमें से न्यूट्रिएंट्स को और चीज़ों को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो हमारे खून के अंदर शामिल होती है। और वो फिर वो जितने ग़िज़ाई अज्जा हैं वो फिर जो है वो डिफरेंट चीज़ें जिसमें एग्जैक्टली वो फिर हमारे पूरे जिस्म में खून लेकर जा रहे हैं। तो बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम कुदरत ने। नेक्स्ट जो इसमें क्या, तो ये बड़ी आंत में जाएगा। अब बड़ी आंत में ये जो चीज़ें अक्सर जो चीज़ें उसमें से अब्जॉर्ब हो गई थी, अब उसमें पानी बच जाता है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स बच जाते हैं, नमकियात बच जाते हैं, वो फिर यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं।
اب جو باقی بچے کو فضلہ کی شکل اس کو ہم اسٹول کہتے ہیں، فارم جو وہ پخانے کی شکل میں وہ پھر پخانے کی خارج شکل ہو میں جائے پھر گا. وہ خارج ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز یا گرڈ یہ السر کی ہی ایک قسم ہے، تو یہ معدے کے السر اور آنتوں کے السر اس سے کس طرح مختلف ہے؟ اچھا یہ اچھا کوشچن ہے. اچھا اس میں نا بیسیکلی ہم نے یہ اپنے تین چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کا کہا ہے. پہلا اپنے گرڈ گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز، جیسے نام سے ظاہر ہے کہ معدے سے خوراکی نالی اسوفیگس کے اندر ریفلیکس ہونا، واپس آنا، ریورس آنا. تیزابی جو ہے جی. کیونکہ جو معدے کی نالی ہے یہ جو اسوفیگس ہے اور معدہ جو ہے اس میں ایک اسفنکٹر ہوتا ہے، جنکشن ہوتا ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ والو ٹائپ چیز ہوتی ہے. رنگس ہوتے ہیں کہ جب خوراک معدے کے اندر چلی جاتی ہے تو یہ ٹائٹلی بند ہو جاتا ہے تاکہ واپس نہ جائے. واپس نہ جائے اور خوراک بھی نہ جائے اور ساتھ تیزابیت بھی نہ جائے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اسفنکٹر جو ہے یا رنگ جو ہے جب یہ ڈھیلا ہو جاتا ہے کسی وجہ سے بھی، تو یہ خوراک یا یہ تیزابیت جو ہے یہ خوراک کی نالی میں جاتی ہے. جو خوراک کی نالی جب بار بار جائے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ پیشنٹ کو جلن محسوس ہوگی. عام طور پہ یہ جو سینے میں جلن جو شکایت کرتے ہیں یہ عام طور پر اور یہ بار بار ہوگی. جب بھی پیشنٹ کھانا کھائے گا تو یہ ہوگی، اور جب پیشنٹ کھانا کے بعد فوراً لیٹ جائے تب بھی ہوگی. اب دوسری جو اپنے بات کی گیسٹرک السر یعنی معدے کا السر، معدے کا السر مین معدے کے اندر زخم جو ہو جاتا ہے. اب جو معدے کا زخم ہوگا وہ تب ہوگا جب پیشنٹ کھانا کھائے گا. جب کھانا کھائے گا تو زخم اگر وہ یہاں جو ایپیگیسٹرم ہے یعنی یہ چیسٹ کے نیچے پہلا حصہ یہاں پہ ہوگا، اور اس میں جو گیسٹرک سینے سے تھوڑا سا نیچے، سینے سے نیچے جب سینے سے سمجھ لیں درمیان میں، جی، تو کھانا کھانے سے یہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کھانا سے اوائڈ کرتا ہے. وہ خوف پیدا ہو جاتا ہے نا کہ میں کھانا کھاؤں گا تو درد شروع ہو جائے گا. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ویٹ بھی کم ہوگا اور کھانا کھانے کے وہ بھی کم ہوگا. تو اس میں کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. یہ اس ٹائم ہوگا جس میں پیشنٹ کھانا کھائے. اور تیسری جو بات کی آپ نے کہا کہ ڈوڈل السر جو ہے وہ معدے کے بعد جو پہلا حصہ چھوٹی آنت کا اس کو ڈوڈم کہتے ہیں. جب اس میں زخم ہوگا تو یہ زخم کب ہوگا، اس کی درد کی کب ہوگی، جب پیشنٹ یعنی کھانے کے بعد اس کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے. جبکہ گیسٹرک السر میں کھانے سے درد بڑھتی ہے. اچھا یعنی کہ خالی پیٹ ہو تو اگر آنتوں میں السر ہے تو وہ اس کو درد ہوگی، اور کھانا کھانے کے بعد درد ٹھیک ہو جائے گی. اچھا اور دوسری بات ہے کہ درد جو ہے نا یہ عام طور پر رات کے ٹائم ہوتی، کھانے کے بعد یہ پہلے ہوتی. اور یہ جیسے معدے کا السر تھا نا جس جگہ، اس سے تھوڑا دائیں طرف، کیونکہ معدہ کے بعد آگے جب آنت شروع ہوتی ہے نا تو وہ بائیں طرف جاتی ہے، بائیں طرف شروع ہوتی ہے جی. تو اس لیے اس کی جو پوزیشن ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، کبھی کبھار تو سینے کی جلن ایک معمول کی بات ہوتی ہے، تو ایک عام جو ہمارے ناظرین ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ شاید ان کو گرڈ ہو گیا ہوا ہے. تو جو ویسے اکثر اوقات سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، اور ایک گرڈ کے مریض کی اس میں کس طرح سے ہم ڈیفرینشیٹ یا فرق کس طرح کر سکتے ہیں کہ دونوں بیماریوں میں کیا فرق ہوگا؟ جیسے آپ نے خود بتایا کہ اوکیجنل پین یعنی کبھی کبھار، تو آپ کی بات سے یہ بات خود ہی اس کا آنسر اسی کے اندر ہی ہے کہ درد کبھی کبھی ہوگی. یعنی جب تیزابیت زیادہ ہو، یعنی بندہ کوئی ایسی ڈائٹ لے لیتا ہے جیسے جس میں کوئی ایسیڈیٹی زیادہ ہو یا اس میں یا بہت مرغن کوئی چیز کھا لی ہے، کیفین زیادہ ہو، یا کولا لے لے، یا مرغن غذائیں ہوں، یا چکنائی زیادہ لے لے، یا اسپائسی فوڈ لے لے، تو وہ اسی ٹائم درد ہو. جبکہ گرڈ کی درد متواتر بار ہوگی، اور اس میں بیسیکلی یعنی ایک ویک میں یا ہفتے میں 2-3 دفعہ سے زیادہ دفعہ ہوگی. تو یہ متواتر درد ہوگی. اور جبکہ دوسری درد جو بتایا وہ اس ٹائم ہوگی جب آپ کوئی چیز استعمال کریں گے، یعنی کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی. اگر وجہ نہیں ہے تو نہیں ہوگی. اور اس کی خاص وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیونکہ یہاں پہ ڈیفیکٹ ہے تو اس وجہ سے یہ جو تیزابیت ہر ٹائم. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ کھانا کھا کے فوراً لیٹ جائیں گے نا تو اس کی وجہ سے درد بڑھ جائے گی. دوسری چیز ہے کہ اس میں سم ٹائم کھانا بھی منہ کے اندر آئے گا. اچھا یہاں تک ہو جاتا ہے سر. اور اس میں کیونکہ گرڈ اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو یہ سم ٹائم اس کے کرونک افیکٹس بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جب یہ تیزابیت اس نالی کے اندر جا کے گلے میں آئے گی تو گلے میں جو خوراک کی نالی کے ساتھ سانس کی نالی بھی ہوتی ہے. اب جب سانس کی نالی میں جو تیزاب جائے گا تو پیشنٹ کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے. تو اکثر پیشنٹ مس ٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں ایز اے استھما کی وجہ سے. اچھا وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی چھاتی کی بیماری ہے جس کی وجہ سے کھانسی ہو رہی ہے. در حقیقت یہ ایک ہاضمے کی بیماری ہے. در حقیقت گرڈ کی وجہ سے. گرڈ کی وجہ سے پراپر اس کی ہسٹری لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گرڈ کی وجہ سے. تو گرڈ کی ٹریٹمنٹ کریں گے تو آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. سم ٹائم یہ جب بہت کرونک ہو جائے گی، بہت دیر پا ہوگی، پھر استھما کے سمٹمز بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ اور بھی مختلف اس میں چیزیں آتی ہیں جو بعد میں ڈسکس کریں گے کمپلیکیشنز کے اندر. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک تو دیکھیں آپ نے ریزن پہلے ہی اپنے جواب کے اندر بتا دی کہ وہ جو رنگ ہے جو خوراک کی نالی اور معدے کے درمیان ہے
وہ سم ہاؤ لوز ہو جاتا ہے، تو معدے سے خوراک اور جو تیزاب ہے وہ واپس خوراک کی نالی میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کیا وجوہات اس میں یا فیکٹرز اس میں کار فرما ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں گرڈ ہو جاتا ہے؟ اس میں یہ کہ جب آپ اچھا، اور اس میں جو ایک میں لائف سٹائل کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں لوگوں کے ہمارا طرز زندگی میں کون کون سی ایسی اگر ہم چیزیں ہیں۔ اوور ایٹنگ کریں، ٹھیک ہے، اوور ایٹنگ بسیار خوری کریں، بہت زیادہ کھانا کھائیں تو جو میدا جب اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر وہ اس کی وجہ سے خوراک اوپر کی طرف آئے گی۔ دوسرا پریگنینسی میں بھی ہوتے ہیں، جب پریگنینسی میں جب جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو پیٹ کے اندر پریشر بڑھ جائے گا، جی بالکل، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جب مریض بہت اوبیز ہو، یعنی بہت موٹا پیشنٹ ہو، تو جب وہ پیشنٹ لیٹتا ہے تب اس کی وجہ سے بھی اس پر پریشر پڑتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی کازز ہیں۔ اس کے علاوہ موٹاپا ہونا یا ذرا اوور ایٹنگ کرنا یا بہت زیادہ اسپائسی کھانے کھانا، جس کی وجہ سے یہ جو ہمارا جو رنگ ہوتا ہے یہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پیشنٹ کو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، ہم تشخیص کی طرف آتے ہیں کہ ایک مریض علامات کے ساتھ آتا ہے، تو گرڈ کو کنفرم کرنے کے لیے کچھ تو واضح علامات ہوں گے جو بینگ این ایکسپرٹ آپ کو شک جاتا ہوگا کہ یہ گرڈ اس کو ہوا ہے، لیکن اس کے کوئی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے؟ ہاں، اس میں گرڈ کو اگر پہلی بار جیسا بتایا کہ ایک تو علامات ہیں، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جو ایک کبھی جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہوں گی، یا میدے کی علامت کیا ہوں گی، یا چھوٹی آنت یا ڈیوڈرم کی علامت کیا ہوں گی۔ تو اس کی ایک تو علامات ہے، پیشنٹ ٹپیکل جو علامات اس کی ہوتی ہے، ایک تو اس کو پین متواتر رہتی ہے، کھانا کھانے کے بعد جب لیٹتا ہے یا کھانا کھانے کے بعد یہ اس کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، متواتر پین ہوگی۔ اچھا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کنفرم ہو جاتے ہیں کہ پیشنٹ کو پین گرڈ کی وجہ سے ہی ہے تو پھر ہم اس کو ٹریٹمنٹ شروع کرا دیتے ہیں۔ اگر ہم پھر ٹیسٹ وغیرہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم کنفرم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم کنفرم نہیں ہوتے تو پھر ہم اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں، پھر ہم اس کی اینڈوسکوپی کر کے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اینڈوسکوپی کیا ہے کہ ہم اس کو کیمرے کے ذریعے ہم اس کی اسوفیگس سے جاتے ہیں، یعنی ہم منہ سے پہلے خوراک کی نالی میں جائیں گے، اور خوراک کی نالی کا نچلا حصہ جو ہے نا، عام طور پر گرڈ یہاں پہ خوراک کی نالی سوج جاتی ہے، جس کو اسوفیجائٹس کہتے ہیں، اسوفیجائٹس کہتے ہیں، یعنی وہ تیزابی جب بار بار اوپر کی طرف آئے گی تو اس نالی کے نچلے حصے کو وہ کیونکہ تیزاب ہوتا ہے مستقل سوزش کا شکار ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی، اینڈوسکوپی سے نظر آئے گی، یا پھر ہم اندر جا کے دیکھیں گے، اسٹامک کے اندر جا کے دیکھیں گے، یا ہم اصل میں اینڈوسکوپی ہم اسٹامک سے ہوتے ہوئے جو ڈیوڈرم کے سیکنڈ پارٹ تک جاتے ہیں، یعنی ہم اس میں خوراک کی نالی کو دیکھیں گے، پھر ہم اس میں میدے کو دیکھیں گے، پھر اس میں ڈیوڈرم کو دیکھیں گے، تو ہمیں اس میں پتہ چل جائے گا کہ کس جگہ پر مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ اسوفیگس جو خوراک کی نالی، اور وہ جو کیمرہ سر وہ کسی اسکرین کے اوپر تصویر دکھا رہا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ اس میں سامنے مانیٹر لگا ہوتا ہے جی، تو اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اگر خوراک کی نالی کے اندر مسئلہ بھی نظر آ جائے گا، اگر اسٹامک کی وہ بھی نظر آ جائے گا، اگر ڈیوڈرم کو بھی نظر آ جائے گا۔ اس کے بعد تھرڈ چیز جو ہم دیکھتے ہیں، اگر پیشنٹ متواتر ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں، ہم اس کا پی ایچ کہتے ہیں، تیزابیت ہوتی ہے جی، ہم 24 to 48 آورس ہم اس کی مانیٹر کرتے ہیں، اس کی تیزابیت مانیٹر کرتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک پروب ہوتا ہے، تار سی ہوتی ہے، جو ہم پیشنٹ کی خوراک کی نالی میں ڈال دیتے ہیں۔ اب ہم 24 آور تک اس کو مانیٹر کرتے ہیں کہ 24 آور میں جو خوراک کی نالی ہے اس کے اندر تیزابیت کی مقدار کتنی تھی، جو کہ نارمل نہیں، اچھا وہ ناپ لیتی ہے اس مقدار کو۔ 24 ہم دیکھتے ہیں کس ٹائم مقدار اس کی کتنی تھی۔ تو یہ اس کا ایک تیسرا طریقہ ہے۔ اس میں ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کہ ہم دیکھتے ہیں سرجیکل کی ضرورت ہے، یعنی اس کی موومنٹ کی وجہ سے، اس جو ہمارا رنگ جو ہے موومنٹ کی وجہ سے اس میں مسائل پیدا ہوتا ہے، ہم سرجری کی طرف جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کے پہلے ہم اس کو ایک موٹیلٹی چیک کر کے دیکھتے ہیں، اس کی مونومیٹری کہتے ہیں اس کو، وہ مونومیٹری چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کی جو رنگ جو ہے اس کی موٹیلٹی کیسی ہے، اس کی حرکت کیسی ہے، وہ عام طور پر سرجری سے پہلے کر کے دیکھتے ہیں، اور اسپیشلی ان لوگوں میں جو گیسٹروپیریسس کی ہوتی ہے، یعنی جن میں یہ کھانا میدے میں پڑا رہتا ہے، میدا کمزور ہو جاتا ہے صحیح طرح سے، یہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں بیریم سویلو۔ بیریم سویلو یہ ہوتا ہے کہ بیریم بیسیکلی ایک لیکوڈ سا ہے وائٹ کلر کا، تو ہم اس پیشنٹ کو ایکس رے مشین پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اس کے گلاس میں دیتے ہیں، وہ جو لیکوڈ سا ہے پیتا ہے، تو پھر ہم ساتھ اس کو ایکس رے لے لیتے ہیں۔ اچھا وہ جہاں لیکوڈ جائے گا وہ ایکس رے پہ آتا رہے گا، فوراً ایکس رے لیتے ہیں، اس میں نظر آتا ہے کہ جو اگر اسوفیگس کے اندر کہیں پہ اسٹرکچر مینس کہیں پہ تنگی ہے، تنگی کیسے ہوتی ہے، جب بار پر تیزابیت خوراک کی نالی میں آئے گی تو وہ تنگی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یا اس میں اسٹرکچر بن جاتا ہے، یعنی اس میں رنگ سب بن جاتا ہے، یا اس میں کی اور چیز، یعنی اگر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کمپلیکیشنز میں بیرٹ اسوفیگس کہتے ہیں، یعنی اس کی جو طے ہوتی ہے نا، جو خوراک کی نالی کی اور آنتوں کی طے ڈفرینٹ ہوتی ہے، وہ طے چینج ہو جاتی ہے بار بار اس کی انسرٹ ہونے کی وجہ سے، بار تیزابیت کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں بیرٹ اسوفیگس، جو کہ یہ پری کینسرس کی علامت ہے، اس کے بعد کینسر کی چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو
تو یہ ہمیں یہ ساری چیزیں اس میں نظر آ جاتی ہیں. تو اس کی لانگ ٹرم کمپلیکیشنز جو ہیں اگر وہ ہم دیکھیں سر کہ اگر زیادہ عرصے تک مریض علاج نہ کروائے اور سفر کرتا رہے, تکلیف سے گزرتا رہے, لیکن علاج کی طرف نہ آئے, تو کیا کمپلیکیشنز لانگ ٹرم ہوں گی؟ اس کی لانگ ٹرم کمپلیکیشن ایک تو ہوگی جو خوراکی نالی کے حوالے سے ہیں, ایک ہوگی جو اس کے علاوہ ہے. خوراکی نالی کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ایک تو متعدد درد ہوگی, سوزش ہو جائے گی, اسوفیجائٹس کہتے ہیں, ایروسیو اسوفیجائٹس, یعنی تذابیت کی بار بار آنے سے وہ سوزش ہو جائے گی. اس کے بعد اگر مزید اس کا علاج نہ کیا گیا تو پھر یہ جب یہ چیز تکلیف بڑھتی رہے گی تو پھر وہ اس کی جو لیئر جو ہے, جو عام طور سے اسکویمس سیل ہوتی ہے, اسکویمس سیل لیئر ہم کہتے ہیں اس کو, وہ کولمنر میں چینج ہو جائے گی, یعنی وہ لیئر جو آنت کے اندر ہوتی ہے اس میں چینج ہو جائے گی. اس کو ہم کہتے ہیں بریڈ اسوفیگس, اور یہ پری کینسر ڈیزیز ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, اس میں کینسر ہونے کے پھر ایک خوراک کی نالے کا کینسر بھی ایک, دوسرا یہ ایکسٹریم اسٹیج میں ہو سکتا ہے, اسٹرکچر ہو جائے گا. پیشنٹ جب خوراک کھائے گا اس کو خوراک گزرے گی نہیں, جڑ گئی نا خوراک کی نالی, آپس میں تنگ ہو کے جڑ گئی ہے, اور جو خوراک جو وہ کھا رہا ہے وہ معدے تک پہنچ ہی نہیں رہی, ادھر پھنس جاتی ہے. جی پھنس گئی. تیسرا ہوگا پیشنٹ کو درد ہوگی, جس کو ہم اڈینوفیجیا کہتے ہیں, یعنی خوراک کھانے سے شدید درد ہوگی, کیونکہ وہ زخم سا بن جاتا ہے, یعنی سوزش ہو جاتی ہے, اس سے درد ہوگی. تو یہ تو جو خوراک کی نالی کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جب زیادہ دیر تک رہی تو کیا ہوگا کہ اس سے ہمیں جو تذابیت جب ہم سانس کی نالی میں جائے گی تو اس میں ایستھمیٹک پیشنٹ ہو جائے گا. اور اگر یہ زیادہ مقدار میں جائے گی تو پیشنٹ کو اسپائریشن نمونیا ہو سکتا ہے. اسپائریشن نمونیا مطلب ہے کہ جب وہ تیزاب پھیپھڑوں کے اندر جائے گا تو وہ جا کر نمونیا یعنی سوزش, لنگس کی سوزش کر دے گا. اور اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ بار بار منہ کے اندر یہ تیزاب آنے سے جو ہمارے جو ٹیتھ جو ہیں اس کے اوپر ایک انیمل ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا. تو یہ ساری جو ایکسٹرا جو ہم گیسٹرک کمپلیکیشن کہہ سکتے ہیں, اور یہ ساتھ اس وجہ کمپلیکیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ علاج کی طرف آتے ہیں کہ مریض کا اس کا بآسانی علاج ممکن ہے؟ بالکل علاج ممکن ہے. اس میں علاج میں سب سے پہلے ہم تو ایک لائف اسٹائل موڈیفکیشن, ٹھیک ہے. ایسے موڈیفکیشن میں کیا ہے, سب سے پہلے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے کھانے پینے کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے ایک تو ڈائٹ جو ہے اپنے ہیوی میلز نہیں لینے, ٹھیک ہے. آپ نے چھوٹے چھوٹے میلز لینے ہیں, اور اس میلز کے اندر اسپائس نہ ہو, مرچ مسالہ کم ہو, مرچ مسالہ اور ایک وقت میں بہت زیادہ نہیں کھانا, ایک وقت زیادہ نہ کھائے, نمبر ایک. دوسرا, آپ نے اسموکنگ سے, اور جو جیسے لوگ اسموکنگ کرتے ہیں یا کچھ لوگ الکوہول لیتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں لیتے ہیں جیسے چاکلیٹ ہوگی, کیفین ہوگی, مشروبات ہو گئے, ٹمیٹوز ہو گئے, یا ایسی چیزیں جو ایسڈ پروڈیوس کرتی ہیں, تذابیت بڑھاتی ہیں, ان چیزوں کو اوائڈ کرنا. یہ اوائڈ کر لیں گے, یہ تو آپ کا لائف اسٹائل ہو گیا. دوسرا, آپ نے عام طور پر جو پیشنٹس جو شکایت کرتے ہیں کہ رات سوتے ہوئے مسئلہ ہوتا کیا ہے کہ جب سوتے ہیں تو آپ کے کیونکہ وہ تو دن تو آلریڈی ڈسارٹڈ ہو چکا ہے, تو خوراک کی بآسانی واپس آ جاتی ہے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جو بیڈ کی جو ہیڈ سائڈ ہے نا, اس کے آپ نے 4 انچ ایک اینٹ دے لینی. اینٹ جو عام طور پر ہماری جو اینٹ استعمال ہوتی ہے 6 to 8 انچ کی ہوتی ہے, تو اپنے دونوں سائڈ پہ ایک اینٹ. اچھا, اس میں آپ تکیہ بڑا نہیں لینا, اپنے بیڈ سائڈ کو اونچا کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا اسٹامک نیچے چلا جائے گا, اسوفیگس اوپر آ جائے گا, خوراک کی نالی اوپر آ جائے گا, تو اس میں بھی یہ آپ کو اس سے ریلیف مل جائے گا. تیسری چیز ہے کہ آپ نے کھانا سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھانا. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ رات 12 بجے سوتے ہیں تو 11 بجے کھانا کھایا اور باہر چلے گئے, اسپائسی فوڈ کھا لی اور آگے سو گئے. تو آپ نے کم از کم کھانا رات سونے سے 2 سے 3 گھنٹے پہلے کھانا ہے, اور کھانا رات کو پیٹ بھر کے نہیں کھانا آپ نے. اور اس کے بعد کھانے کے بعد آپ نے واک کرنی. واک کرنے سے بھی آپ کا یہ موٹیلٹیز بہتر ہوتی ہے, خوراک آگے چلی جاتی ہے. تو آپ نے یہ تو اپنی جو لائف اسٹائل موڈیفکیشن تھی کہ آپ نے اپنی لائف کو موڈیفائڈ کرنا ہے, اپنی ڈائٹ کو موڈیفائڈ کرنا ہے. اور تیسرا آپ کے جو میڈیسن ہے, میڈیسن میں جو ہے ایک میڈیسن جو آتی ہے اس کو ہم PPI کہتے ہیں, پروٹون پمپ انہیبیٹر, جو کہ ایسڈ کو اس کو کم کرتے ہیں, تیزاب کا اخراج جو ہے وہ کم کرے گی سر. ہاں, اس میں مختلف قسم گروپس آتے ہیں, جیسے میپرازول ہے, ریبیپرازول ہے, پینٹاپروزول ہے, لنسپرازول ہے. تو وہ اپنے کیپسول ان کو دینے. اب اس میں ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ڈیزیز کتنی کیا ہے. اس کو ایک ٹائم بھی دے سکتے ہیں, 2 ٹائم بھی دے سکتے ہیں. اور یہ خالی پیٹ کھانے ہوتے ہیں, خالی پیٹ کھانے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر دوسرا اینٹی ایسڈ آتے ہیں. اینٹی ایسڈ یہ ہوتا ہے کہ جو تیزاب کو نیوٹرلائز کرتے ہیں, اس کا اثر زائل کرنے کے لیے, اس کا اثر زائل کرنے کے لیے, یعنی کہ وہ سمٹومیٹک ریلیف دیتا ہے, اس کی جو تکلیف ہے اس کو فوری رفع کر دیتا ہے. اس کے لیے اینٹی ایسڈ گولیاں یا شربت دے دیا جاتا ہے, وہ ایسڈ کو نیوٹرلائز کریں گے, ٹھیک ہے. تیسری چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو گیوسکان شیرپ کے نام سے آتا ہے, الجینیٹ. الجینیٹ یہ بھی ایک دوائی ہے جو کہ
جو ہمارا گیسٹرک جو ہوتا ہے نا جو لیول ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ریفٹ سے بنا لیتی ہے, یعنی کہ طے سے بنا لیتی ہے, ایک حفاظتی طے بنا دے گی نا, طے بنا لیتی تاکہ وہ جو جوس ہے وہ اسوفیگس کے اندر نہ آئے. اس کے علاوہ ہم ایک اور سکرو فیٹ ہم اس کو کہتے ہیں وہ دیتے ہیں تاکہ وہ جو پروٹیکٹیو لیئر بنا دیتے ہیں میدے کے اندر جا کے میدے کی دیوار کے ساتھ ایک پروٹیکٹیو لیئر بنا دیتے ہیں تاکہ میدے کی دیوار ڈیمیج نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ تو یہ میڈیسنز ہوگی. اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو تو پھر ہم سرجری کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کہ ہم اس کو ایک فنڈوپلیکیشن کہتے ہیں کہ جو میدے کی جو فنڈس کہتے ہیں, فنڈس یعنی میدے کا ایک حصہ جو ہوتا ہے اس کو ہم اس اسوفیگس کے ارد گرد ریپ کر دیتے ہیں تاکہ اس کو ہم تھوڑا سا دبا کر رکھ سکیں, ٹائٹ کر دیں اس کو. اور ایک میگنیٹک رنگز ہوتے ہیں کہ ایک میگنیٹک رنگس ہوتے ہیں اس کو ہم اس کے اوپر میدے کی اس اسوفیگس نچلے حصے پہ ڈال دیتے ہیں جو کہ ریورسیبل بھی ہوتا ہے, اس کو بعد نکال بھی سکتے ہیں, اس سے بھی میدے کی تھوڑا سا وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے. جی ٹھیک. اور اگر کچھ پیشنٹ جس میں گیسٹروپیتھیز ہوں یعنی گیسٹروپیریسز ہو, خوراک زیادہ پڑے, اس میں پھر پروکونیٹک کے نام سے دوائی جاتی ہے جو عام دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن اس پیشنٹس میں جو اس میں خوراک پڑی رہتی ہے اس کی خوراک میدے کی حرکت کو تیز کرنے کے لیے اس کو پروکونیٹک کہتے ہیں, وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں ان پیشنٹس میں جس میں گیسٹروپیریسز ہو. ادروائز ہم صرف یہ چیزیں دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اچھی بات تو یہ ہے کہ اس میں کافی آسان طریقہ علاج بھی ہیں اور لائف اسٹائل ماڈیفکیشن بھی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, تو انسان وہ اگر کرے تو بآسانی اس کا علاج ممکن ہے. جی جی بالکل. اچھا سر, اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آج کے موضوع کی مناسبت سے گرڈ گیسٹرو اسوفیجیل ریفلیکس ڈیزیز, تو ہمارے جو ویورز ہیں, ناظرین ہیں, عوام ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ٹیک ہوم میسیج آپ کیا دینا چاہیں گے پلیز؟ اس کے لیے جو پہلے اب جب جتنے ڈسکشن کر چکے اس میں پہلی چیز ہے لائف اسٹائل. ٹھیک ہے نا, لائف اسٹائل کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک تو ایکسرسائز کو, اسٹریس کو, ٹھیک ہے, اگر اسٹریس ہے تو اسٹریس کو ٹریٹ کرنا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہے, جیسا ہم ذکر کیا کہ ہم ڈائٹ میں زیادہ اسپائسی چیزیں نہیں لینی, ذرا کولا کا استعمال نہیں کرنا, ذرا کیفین نہیں لینی, وہ چیزیں جو تیزابیت بڑھاتی ہیں وہ چیزیں سے پرہیز کرنی ہے. جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اور اگر آپ کو مسئلہ ہوگا تو پھر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنی. اگر آپ لائف اسٹائل ماڈیفکیشن سے یا ڈائٹ لینے سے اگر آپ کو فرق نہیں پڑتا تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ پھر آپ کا وہ دوائیں کے ذریعے علاج کر سکیں. آخر میں ناظرین, میں ڈاکٹر محمد رضوان اسحاق کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا, اور امید کرتا ہوں کہ توانا پاکستان شائقان کی پچھلی ایپیسوڈز کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.